अहादीस उनकी तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं और खामोश, कोई एक बयान भी बड़े बड़े मदारिस से नज़र नहीं आता, जिससे दुख होता है। हालांकि उलमा को चाहिए कि मदारिस में पूरा एक शोबा कायम करें फ़िरक़ बातिला के मुताल्लिक़ और उनको जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ और कादियानियों को मुबाहिले के चैलेंज दिए, ईसाइयों को दिए, सिखों को दिए, हिंदुओं को दिए, वहाँ 70 बार से ज़ायद तो मुबाहिले का चैलेंज दे चुका हूँ शियों और रवाफिद को कि तुम्हारा ये जो मज़हब है ये गलत है, ये बातिल है, ये दजल है, ये फरेब है, ये धोखा है, आओ मुबाहिला कर लो, ये इस्लाम दुश्मनी पर मुश्तमिल है और कुछ भी नहीं। तो जब ये बातें मैं करता हूँ तो आज मैं देखता हूँ कि शिया जंगी अंदाज में सामने आ रहा है और उनके मर्द, उनकी औरतें, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे, उनके जवान, उनके बूढ़े, उनके अफसर, हर शोबे में काम करने वाला मौलवी जाकिर साहब मैदान में आ रहा है और सहाबा इकराम पर हमला आवर हो रहा है। और जो सहाबा इकराम के हक़ में बोलता है तो उसके खिलाफ वो बोलते हैं, तो बोलेंगे जो हक़ बात है वो इंशाअल्लाह वो कहेंगे। अब मैंने देखा कि एक शिया बेटी इस निस्बत से कहता हूँ कि मैं उनको समझता हूँ कि वो कुफ्र पर हैं, लेकिन बहरहाल कुरान में जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने वइला मदियन अखाहुम शुआइबा, वही तो वहाँ अखाहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो कौमी निस्बत से बेटी या भाई कहा जा सकता है। इसमें निस्बत से एक बेटी कहता हूँ कि एक ने मुझे खूब मुझ पर सब्ब शितम की, तो मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ जवाब दिया जाए। जो उन्होंने सब्ब शितम मुझ पर की है वो तो कोई बात नहीं, मैं तो किसी खाते में नहीं हूँ, लेकिन जो बातें और की हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। और मैं अर्ज़ करूँगा हमारे उलमाए देवबंद से कि आप लोग क्यों बड़े बड़े मदारिस में से एक भी किसी के जवाब नहीं आता। तो इस बेटी को पहला कारी साहिबा बतूल अलवी साहिबा जो कह हैं, बड़ी बात तो ये कि मैंने नहीं देखा कोई शियों में कारिया हो, कुरान पढ़ के सुनाती तो अच्छा था, पता लगता कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह है, इनके यहाँ कोई कारिया नहीं है, सिर्फ नाम की। हाँ इनके यहाँ ये होता है कि नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं, बड़े अलकाब होते हैं, हुज्जतुल इस्लाम, आयतुल्लाह, जो आयतुल शैतान होते हैं असल में, लेकिन हुज्जतुल्लाह ये हुज्जतुल्लाह नहीं होते, हुज्जतुल शैतान होते हैं और आयतुल शैतान होते हैं सारे। तो मैंने कहीं कहा कि इंशाअल्लाह जो तुम कर रहे हो इसका नतीजा ये निकलेगा। देखिए एक आदमी काम कर रहा होता है तो उसको कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसका नताइज बुरे निकलेंगे। जो शिया इस वक्त कर रहा है, अमेरिका भी बड़े कर्रो फर से आया था अफगानिस्तान में और जुल्म किए, तो जुल्म का नतीजा क्या निकला, फिर उसको तबाह बर्बाद हुआ। और कल ही मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, उनके बकौल ये कि उनके 10-15 हज़ार अफराद खुदकुशी कर गए और बड़ी तादाद में लाखों पागल हो रहे हैं, जहनी मरीज बन रहे हैं फौजी। तो मैंने इससे अर्ज़ की थी कि शियों पर भी ज़मीन तंग हो जाएगी कि जो वो काम कर रहे हैं ना अरबईन के नाम पर दजल व फरेब, 9-10 मुहर्रम को, भाई तुम्हारा ताल्लुक़ ही नहीं है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तुमने कहीं जिहाद किया ही नहीं है। पूरी तारीख़ अहले सुन्नत वल जमात की जिहाद से भरी हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जिहाद से भरा हुआ है, पूरी दुनिया फ़तह कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो शियों उनके साथ हो गए और उनको पूरी ज़िंदगी परेशानी रखा, इससे कोई इलाका फ़तह नहीं हुआ। अगर है तो बताओ कौन सा इलाका फ़तह हुआ। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरा दावा है शिया शहीद करने वाले कूफा इन्होंने बुलाया था, जबकि खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के लोगों ने रोका था। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत कर चुके थे, इन्होंने शरारत करके बुलाया और फिर वहाँ शहीद करा दिया। मेरा दावा है इसमें हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह शामिल नहीं है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद असल में सहाबा इकराम पर हमला आवर होना है। पहले हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा के भतीजे हैं, इस निस्बत से आपके ख़ानदान में हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं। और फिर उन्हीं को नहीं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर सब शितम करते हैं। और हज़रत उम्मे हबीबा के वालिद जो आपके ससुर हैं हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है वो पहले काफिर थे, पहले तो और भी काफिर थे, जब मुसलमान हो गए अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ये कहता है पहले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो मुसलमान हो गए, फिर इस्लामी जंगों में शरीक हुए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बहुत खिदमत है,
تو اس میں یزید رحمۃ اللہ علیہ شامل نہیں. تو بہرحال تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ جو کر رہے ہو اس کے نتائج جو نکلتے نظر آ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت میں آگ لگا رہے ہو. جب آگ لگاؤ گے تو زمین تنگ ہوگی. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ شیعوں پر زمین تنگ کریں گے جب تم یہ اعلان کرو گے اپنی اذانوں میں کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تینوں خلفاء پر جو ہے تبرہ کر رہے ہو اور ان کے متعلق کہہ رہے ہو کہ وہ غلط تھے. تو یہ تو توہین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت حسن حسین کی بھی. پھر وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ آج ہم کسی فاسق فاجر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ 24 سال نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ اور یہ اعلان کرنا یہ ہم جو سنیوں کا عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے. اس سے تم دہشت گرد ہو اور دہشت گردی کی فضا بنا رہے ہو تاکہ یہاں جنگ شروع ہو جائے. اور تمہاری کسی کتاب میں یہ اذان نہیں ہے، تمہاری بھی کس کی کتاب میں اذان نہیں ہے. یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. اور پھر میری گزارش ہے، قاری سائمہ بطول پتہ نہیں قاریہ ہیں یا نہیں ہے، بہرحال بیٹی سے گزارش ہے کہ شریعت پردے کا کہتی ہے. حضرت فاطمہ ایسے بے پردہ ہوتی تھی، آپ تو بے پردہ ہو کر سامنے آ رہی ہیں. آپ اگر گفتگو کرنا بھی چاہتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پردہ کرنا چاہیے. اگر آپ نسبت قائم کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عظیم ہستی سے جن کے پاؤں کی خاک پر مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز قربان، ان کے ساتھ نسبت اور پردہ نہیں کر رہے ہیں، یہ پہلی آپ کی غلطی ہے. اور پھر انداز گفتگو بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق والا، کردار والا گفتگو ہونا چاہیے. آپ لوگوں پر شیعوں کو کبھی ہم نے نماز کے فضائل پر گفتگو نہیں سنی. روزے کے فضائل، حج کے فضائل، جہاد کے فضائل پر کوئی بیان دکھا دو. اور کہیں جہاد کیا ہو، دنیا میں کوئی علاقہ فتح کیا ہو. آج کے 50 ملکوں سے لڑے تو سنی لڑے، سوویت یونین سے لڑے تو سنی لڑے، اہل سنت والجماعت والے. آپ لوگوں نے کس ملک سے کفر سے جنگ کر کے اس کو فتح کیے بتاؤ، یا کس کو شکست دیے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو بہرحال ان باتوں پر غور کریں. اب میں ان کے ویڈیو چلاتا ہوں اور اس پر جو باتیں ہیں ان کا ایک ایک کا جواب دوں گا. ہاں میرا مولا علی. مولا جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. مشکل کشا، کارساز، خالق، مالک، رازق، پالنے والا. مولا کے معنی آقا کے بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی تو غلام کے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب مطلقاً کہا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے گا. مولا علی، علی کا بھی نام لیتے ہو، حضرت علی نہیں کہتے ہو. علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. وہ مولا ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی آقا ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا ہیں. حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے آقا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تم جیسے کروڑوں تمہارے ذاکروں سے وہ کروڑوں گنا افضل ہیں. اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بیعت ہوئے. تاریخ میں موجود ہے، یہ سب کچھ دکھا دیں گے تمہیں تاریخ میں کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. تو تم کہتے ہو مولا علی. جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو مطلقاً صرف اللہ کی ذات ہے. تم شرک کرتے ہو، شرک ہے یہ. تو یہ الفاظ شرکیہ ہیں، اس لیے جو تم اشعار کہتے ہو یہی تمہارے غلط ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. 3 ہفتے پہلے بھگوڑا آپ نے بیٹی مجھے بھگوڑا کہا. میں تو اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم اپنے آصف علوی کو دیکھو، بھاگ کے باہر چلا گیا. میں یہاں پاکستان سے تو بھاگا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جنگ کے میدان میں جب جنگ کا سما ہو تو وقتی طور پر قرآن کہتا ہے الا متحرفا لقتال، کہ اگر ضرورت ہو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ ہماری تاریخ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی سنت تو اسلامی نظام کے لیے ہم ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ کہاں ہیں؟ کبھی کسی شیعہ مولوی نے اسلامی نظام کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ کیا؟ بتاؤ. قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ، ہم تو قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی سنت ہم نے زندہ کی. میرے والد حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ لال مسجد کے احاطے میں شہید ہوئے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اور امریکہ کی مخالفت میں. اور ہزاروں گواہ موجود ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی. پھر الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ میری والدہ شہید ہوئی، ان کے جسم سے خوشبو آئی، گواہ موجود ہیں. میرے بھائی شہید ہوئے علامہ عبدالرشید غازی لال مسجد میں، اور لاکھوں گواہ پیش کریں گے اور مقابلے میں جو گواہی دیں گے حلفیہ بیان کر کے، اور نہیں تو آؤ
تم بھی جو تمہارے مر گئے نا ذاکر اور مولوی، آج میں کہتا ہوں، میں تمہیں مباہلے کا اور مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں تمہارے تمام ذاکروں اور مولویوں کو کہ جو تمہارے شیعہ قتل ہوئے ہیں مولوی، ان کی قبریں تم کھولو، اور مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور مولانا علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر میں کھولتا ہوں. آؤ جرأت کرو، اگر تمہارے اندر جرأت ہے، ایمان ہے، کھولیں. میں مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو 28 سال ہو گئے، آج ان کی قبر کھولتا ہوں، اور علامہ عبدالرشید غازی کی شہادت کو 14 سال ہو گئے، ان کی قبر کو کھولتا ہوں. اگر ان کے جسم سالم نہ ہو تو ہم حق پر نہ ہوں گے. انشاءاللہ ان کے جسم سالم ہوں گے اور تمہارے مولویوں کے جسم کیڑوں پڑ کر ختم ہو چکے ہوں گے. آؤ میں دعوت دیتا ہوں. ہم لوگ تو الحمدللہ جتنی آواز اسلامی نظام کے لیے میں نے بلند کی ہے، اور جامع حفصہ آج بلند کر رہا ہے، اور افغانستان میں ہمارے جو ہے شاگرد شہید ہوئے ہیں، امریکہ سے لڑتے ہوئے ایک بڑی تعداد شہید ہوئی ہے، اور آج بھی الحمدللہ میدانوں میں ہمارے طلبہ اور طالبات موجود ہیں. صرف طلبہ نہیں ہیں، ہماری جامع حفصہ کی طالبات بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہوئی ہیں. ایک بڑی تاریخ ہے. تم لوگ صرف باتیں کرتے ہو، ایران باتیں کرتا ہے، کس کفر کو شکست دی ہے؟ تو تم ہمیں بھگوڑا کہتے ہو. آج بھی الحمدللہ لال مسجد ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے، جامع حفصہ ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے. یہ وقت بتائے گا کہ بھگوڑے کون ہیں. تم لوگ بھاگو گے، ہم تو الحمدللہ آج بھی پوری حکومت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، پورے اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور اسلامی نظام کی باتیں کر رہے ہیں. بڑا آسان ہے بھگوڑا کہہ دینا. ہاں اگر ہم جامع حفصہ سے نکلے تھے تو نکلے تھے اس مقصد کے لیے کہ پھر یہاں رہ کر کام کریں، تو شرعاً یہ جائز ہے. قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، جس کی بات قرآن اجازت دیتا ہے کہ وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹو، بیس بدل کر نکلنا پڑے تو نکلو. اگر یہ ناجائز ہے تو آؤ مباہلے کر لیتے ہیں. تو بہرحال جو آپ بیٹی باتیں کر رہی ہیں وہ غلط باتیں ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں. برقع پوش ضیاء الحق کی پیداوار. ہم ضیاء الحق کی پیداوار نہیں، ہم ضیاء الحق کے دور میں بھی الحمدللہ کلمہ حق کہتے رہے اور اسلامی نظام کی بات کرتے رہے. میرے والد صاحب کی پوری تاریخ ہے الحمدللہ، وہ ہر دور میں کلمہ حق کہتے رہے. حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا جان حضرت غازی محمد رحمۃ اللہ علیہ دین کی خاطر 7 سال انہوں نے جیل کاٹی، اور میرے والد صاحب کئی بار جیلوں میں گئے، آخر میں شہید ہوئے. ان کی قبر سے خوشبو آئی. جو باطل کے رستوں پر رہتے ہیں ان کی قبروں سے خوشبو نہیں آتی. میرے والد صاحب کی قبر سے خوشبو، میری والدہ کے شہید ہوئے ان سے خوشبو، میرے بھائی کی قبر سے خوشبو، میرے بیٹے مولانا حسان غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو. الحمدللہ ہم حق سچ کے راہی ہیں، اور ہم نے کربلا کا اگر راستہ اختیار کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت زندہ کی ہے تو ہم نے زندہ کی ہے. آپ بتائیں آپ کے کتنے لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے؟ کچھ بھی نہیں. میرے تو والد صاحب اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے، میری والدہ شہید کی گئیں، میرا بھائی شہید کیا گیا، میرا بیٹا شہید کیا گیا، میرے طلبہ اور طالبات شہید کیے گئے. حکومت مانتی ہے 125 شہید ہوئے، ان کی قبروں سے خوشبو آئی. تو کربلا کی راہوں پر چلنے والے آپ لوگ ہیں، ہم ہیں. صرف باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. 9-10 محرم کو خوب کھانا پینا ہوتا ہے. وہ بھوکے پیاسے تھے، اور یہاں انواع و اقسام کے کھانے یہاں اور کربلا میں ہر طرف لگے ہوتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں. کھا پی کر ویسے ہی ایک دجل و فریب سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہوتے ہیں. ملا عبدالعزیز اسلام آباد جیسی دارالحکومت میں سرے عام ویڈیو وائرل کرتا ہے اور مسلک شیعہ کے خلاف بھونکتا ہے. دیکھو گفتگو کرنے کا بھی انداز ہے. آپ نے کہا بھونکتا ہے، یہ آپ کی جو خود تربیت کا اثر ہے کہ آپ کی تربیت غلط ہوئی ہے. شیعوں میں تربیت غلط ہے. اگر وہ صحیح تربیت ہوتی تو ایسا یہ گفتگو کا انداز اختیار نہ کرتی. ایک تو آپ پردہ کرتی، پھر انداز گفتگو صحیح ہونا چاہیے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کے پاس، تو کیا کہا؟ قولا لہو قولا لینا، کہ نرم بات کرنی ہے، فرعون سے نرم بات کرنی ہے. اور آپ لوگوں کو کیا سکھایا گیا ہے کہ گفتگو ہی غلط سکھائی جا رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب دجل و فریب کا اور دھوکے کا نام ہے. صحابہ اکرام پر بھی سب و شتم کرتا ہے، اور جو ان کو دفاع میں کھڑا ہو اس پر بھی سب و شتم کرتا ہے. پرواہ نہیں ہے، ایک نہیں 1000 سب و شتم کرو، ہم برا بلا کہو، گالیاں دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شیعہ حیدر کرار پر پاکستان کی سرزمین کو تنگ کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے. اللہ کی زمین تو پر تنگ کر دیں گے اہل سنت والجماعت والے.
تو بلا فصل کے یہ اذانیں انشاءاللہ بند ہوں گی اللہ کی زمین پر، ہم نہیں چلنے دیں گے تمہارا یہ تجر و فریب۔ اللہ کی زمین تم پر تنگ کر دیں گے اہل سنت والجماعت والے، اللہ کی زمین تم پر تنگ کر دیں گے اہل سنت والجماعت والے۔ تو بلا فصل کے یہ اذانیں انشاءاللہ بند ہوں گی اللہ کی زمین پر، ہم نہیں چلنے دیں گے تمہارا یہ تجر و فریب عین کو پہنچ۔ یہ تو میں نے صرف پاکستان کی بات کی تھی، اب میری بات سنو انشاءاللہ۔ آپ سنا دو تمام شیعوں کو، پوری دنیا میں آپ کا گھیرا تنگ ہوگا۔ جو صحابہ کرام پر بھونکے گا اور صحابہ کرام کے خلاف بولے گا، انہیں گالیاں دے گا اور متنازع قسم کی اذانوں میں الفاظ شامل کرے گا جس کا مقصد خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دینا ہے، ان کی خلافت کو باطل ثابت کرنا، یہ ہم اذانیں نہیں چلنے دیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، اس سے ابھی سے وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کرو۔ یہ سینہ کو بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، آؤ مناظرہ مباحلہ کر لو۔ یہ ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے، آؤ مباحلہ کر لو۔ یہ 10/9 محرم کو باہر نکلنا، جلوس نکالنا اسلام میں جائز نہیں، آؤ مناظرہ مباحلہ کر لو۔ یہ 40 بنانا ناجائز اور حرام ہے، آؤ مناظرہ مباحلہ کر لو۔ اگر جرت ہے کسی مولوی سے کہو دو، اپنے ذاکریں بڑی تعداد ہے، میں نے تو 70-75 بار مناظرے مباحلے کے چیلنج دیے، کوئی مولوی تیار نہیں ہوتا۔ آپ ہی کہہ دو ان سے جا کر کہ وہ تیار ہو جائیں۔ نوکروں کا دفاع کرتے ہوئے مالکوں پر بھونکنے والے کتے۔ آپ نے مجھے کتا کہا، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ آپ تو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو، آپ کے تو صحابہ کرام پر گالیوں کے اتنے ویڈیوز موجود ہیں کہ اس کے لیے باقی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ خوشی ہوئی۔ آپ نے مجھے کتا کہا، مجھے خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس سے کہ صحابہ کرام کے دفاع میں، اپنے بیوی بچوں کے دفاع میں لوگوں کو کتا کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں پرواہ نہیں۔ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کہ مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو پوری کتابیں قرآن کی تحریف پر لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر مجھ جیسے بیکار آدمی کو گالی دے دی، یہ تو میرے لیے سعادت ہے۔ ایک اللہ والے کو کسی نے پوچھا کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ فرمایا مرنے کے بعد بتاؤں گا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب وفات ہو گئی تو اس کو خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں اچھا ہوں۔ کہنے لگے حضرت اس وقت کیوں نہ جواب دیا؟ فرمایا اگر میں جہنم میں جاتا تو تمہارا کتا اچھا تھا، اب میرا سفر جنت کی طرف ہوا ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی ہے تو میں اچھا ہوں۔ اس لیے ہمیں کتا کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کتا کو اور گالیاں دو اس سے فرق نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ ہم جیسے کروڑوں عبدالعزیز، حضرت ابو بکر صدیق کی جوتی کے خاک پر قربان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک پر قربان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک پر قربان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی جوتی کی خاک پر قربان، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک پر قربان۔ ہماری حیثیت ہی کیا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں گالی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے گالی سنی تو مجھے تو خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہے، دین کی نسبت سے آپ نے مجھے گالیاں تو دی۔ ملا عبدالعزیز بھگوڑے برقع پوش پر میرا یہ سوال یہ ہے کہ تم پاکستان کی سرزمین کو ہم پر کیسے تنگ کر سکتے ہو جب مرد مجاہد جنرل پرویز مشرف نے اپنی قوت ایمانی کے ساتھ تم پر اسلام آباد کی سرزمین کو تنگ کیا تھا؟ اگر وہ یہ نہ کرتے تو تم لوگ آج اسلام کے نام پر نہ جانے پاکستان کا نقشہ بدل دیتے۔ تم نے مرد مجاہد مشرف کہا ہے، ہاں وہ تمہارا مرد مجاہد ہے، امریکہ کا ایجنٹ، اور اب سارے کہہ رہے ہیں پوری ملک کو امریکی ایجنٹی میں اس نے شامل کیا، اور امریکہ کا ایجنٹ مشرف۔ تو آج وہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتا؟ ہم تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور یہاں مدارس اس سے زیادہ بنا لیے ہیں، جامعہ حفصہ اس سے کئی گنا زیادہ بنا لیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے مدارس کھل چکے ہیں، ان میں پڑھ رہے ہیں۔ تمہارا وہ مرد مجاہد کہاں ہے؟ مشرف، امریکہ کا ایجنٹ، اس کو تم مرد مجاہد کہتے ہو؟ ہاں وہ تمہارا مرد مجاہد ہوگا، تم جیسے ایسے ہی مرد مجاہد پسند کرتے ہیں جو اسلام پر حملہ آور ہوں، جو مدارس دینیہ پر حملہ آور ہوں، جو مساجد پر حملہ آور ہوں، یہ تمہارا مرد مجاہد ہے۔ الحمدللہ ہم تو آج بھی پاکستان میں ہیں، تمہارا مرد مجاہد بھاگ چکا ہے۔ اس مرد مجاہد کو کہو نا پھر پاکستان آئے انشاءاللہ، جیسے وہ تمہارا مرد مجاہد بھاگے نا تو تم بھی بھاگنے والے ہو۔ جیسے افغانستان میں امریکی ایجنٹ بھاگ رہے تھے نا جہازوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے، تم بھی تیاری کرو سارے شیعہ ایران بھاگنے کی، ایران سے بھی تمہیں بھگائیں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں اسلامی نظام لائیں گے اور قرآن و سنت کو نافذ کر دیں گے، اور کہیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف چلے گا اس کو ہم جو ہے وہ سخت سزائیں دیں گے، سب کے سامنے کوڑے لگائیں گے۔ تو جو ہے اس وقت ہم قرآن و سنت کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ انشاءاللہ تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اس لیے کہ تم قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہو۔ دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے کہ 2 کربلائیں ہیں، ایک کربلا جو
جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، اور ایک کربلائے لال مسجد ہے جہاں حکومت خود مانتی ہے کہ 100 افراد شہید ہو گئے، اور آپ لوگ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اس کو جنرل پرویز مشرف کو، جو امریکہ کا یار تھا، امریکہ کا دوست تھا، اور آج حکومت خود مان رہی ہے کہ ہماری فوج کرائے کی فوج بنی رہی، تو اس کرائے کی فوج نے جامعہ حفصہ پر ظلم کیا، اور یہاں صرف یہ نہیں کہ 100 افراد شہید ہوئے، مسجد کو شہید کیا گیا، لال مسجد کو کئی حصے شہید ہوئے، اور جامعہ حفصہ شہید ہوا، اور اس کو گرایا گیا، اس کو بلڈوز کیا گیا۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ خوشیاں منائیں۔ آج اس ظالم اور شیطان صفت انسان کو جو امریکہ اور کافروں کا ساتھی تھا، اس کو مرد مجاہد کہہ رہے ہیں۔ یہی آپ کا اندر جو دلوں میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ، وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے اداؤں پر غور کریں، اور صحابہ کرام پر سب و شتم بند کریں، اور جو چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہیں، اور جو چیزیں یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے، کہ اپنے جو ان کے لوگ اس وقت بزرگان دین یا انبیاء علیہ السلام بہت سارے شہید کیے گئے، ان پر وہ حصہ سینہ کو بھی نہیں کرتے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ادائیں اسی طرح غلط قسم کی جاری رہیں تو پھر حالات انتہائی سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ اور تمہارا باپ متوکل عباسی، جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر زمین تنگ نہ کر سکا، تم اس کی ناجائز اولادیں آج ہم پر پاکستان کی سرزمین کو کیا تنگ کرو گے؟ اور یاد رکھو، موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ آپ لوگوں کا شہادت ورثہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی دنیا میں جہاد کیا ہی نہیں ہے۔ غزوہ بدر سنیوں نے کیا، صحابہ کرام نے، اور غزوہ احد صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 غزوات صحابہ کرام نے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں غزوات کیے صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے دور میں غزوات صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں جہاد ہوا صحابہ کرام نے، پوری دنیا فتح کی صحابہ کرام نے، اور اہل سنت والجماعت نے، شیعوں نے کون سا علاقہ فتح کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شہید تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جب مسلمان ہی تم لوگ نہیں ہو تو تمہارا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ تم تو صرف دجل و فریب سے کام لیتے ہو، وہ ہمیشہ سے کام لیتے ہو، اور اسلام دشمنی سے کام لیتے ہو، وہ لے رہے ہو، اور اسلام سے تمہارا کیا تعلق؟ اور ہماری ماؤں نے دودھ میں شہادت سعادت سکھایا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مظلوم کربلا کی راہ میں مارے جائیں۔ تمہاری ماؤں نے تمہیں دودھ میں جو ہے نا، یہ تو نہیں سکھایا، لیکن تمہیں دودھ میں یہ سکھایا ہے کہ تم نے ماتم کرنا ہے، اور تم ماتم کرو اور اسلام پر حملہ آور ہو۔ باقی میں ایک بات سے آپ سے معذرت بھی چاہوں گا، آپ سے اس بات پر معذرت ہے کہ کچھ کلپس جو آپ کے بیان ہے اس پر آئے ہیں، ہمارے سنیوں نے گندے الفاظ آپ کے لیے کہے ہیں، ہم آپ کے لیے گندے الفاظ نہیں کریں۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو بھی پڑھو، اور قرآن و سنت کو پڑھو، بغیر شیعوں کو دیکھے ہوئے دیکھو قرآن و سنت پورا صبر 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 سے بھرا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے پوری دنیا میں جہاد کیا، اہل سنت والجماعت نے برطانیہ کو شکست دی، اہل سنت والجماعت نے سوویت یونین کو شکست دی، اہل سنت والجماعت نے امریکہ کے 50 ملکوں کو شکست دی، اور انشاءاللہ اہل سنت والجماعت والے ہی انشاءاللہ پوری دنیا میں عنقریب غلبہ پائیں گے۔ تو میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، اور اس دجل و فریب والے مذہب سے برات کا اعلان کریں۔ اور تم ہوتے کون ہو اپنے عقائد کو ہم پر مسلط کرنے والے؟ تم دین کے ٹھیکیدار، ملا بھگوڑے برقع پوش عبدالعزیز، تمہارے اندر اگر اتنی سی بھی غیرت ہے تو پاکستان کی کسی اعلیٰ عدلیہ میں ہمیں چیلنج کرو، ہم وہاں آ کر اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس عدلیہ کو انگریز کی عدالتیں مانتے ہیں۔ آپ کو اور پوری دنیا شیعت کو، پوری دنیا کے ذاکروں کو، مولویوں کو، میں اور تمام شیعت کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ شیعہ مذہب غلط ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ماتم ناجائز ہے، جلوس ناجائز ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اشہد ان علی ولی اللہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اذان میں، اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میں
मुबाहिले का चैलेंज देता हूँ। अगर आप लोगों को गैरत है और आपके मौलवियों को गैरत है तो उनसे क्या गैरत करो, आओ मुबाहिला कर लेते हैं। मैं भी 1 लाख हाफिज़ाएँ लाता हूँ, यानी हाफिज भी होंगे और बच्चियाँ भी होंगी, और तुम भी 1 लाख हाफिज ले आओ, तुम्हारे तो हाफिज हैं ही नहीं। और पहली बात तो ये कि आओ कुरान ही पढ़ लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। कुरान पढ़ने के अंदर इस्लामाबाद के तमाम मौलवियों और पूरे मुल्क के मौलवियों और जाकिरों को आओ मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ, कुरान कौन अच्छा पढ़ता है, चलो इसी को देख लेते हैं। तुम्हें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान पढ़ना ही नहीं आता शियों को। मैं कुरान पढ़ने के अंदर तुम्हें दावत देता हूँ कि आओ इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के उलमा और कुर्रा तुम्हारा मुकाबला करेंगे, और हमारे मदरसे की तालिबात और उस्तानियाँ तुम्हारी औरतों का मुकाबला करेंगी, और रावलपिंडी के उलमा वहाँ के मौलवी शिया मौलवियों और जाकिरों का मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। तुम तो कुरान पढ़ ही नहीं सकते। आओ कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो, दीन से ताल्लुक़ जोड़ो। ये क्या वो काम जो हिंदू नहीं करता, सिख नहीं करता, ईसाई नहीं करता, वो सब्र करते हैं अपने मरने वालों पर, और अकल भी यही कहती है। एक जानवर कोई मातम करता है अपने मरने वालों पर? हमने देखा बिल्ली के बच्चे मर जाते हैं, वो खामोश सब्र कर रही होती है। एक दफ़ा हमने मुर्गी पाली हुई थी, और मुर्गी पाली हुई थी तो उसके बच्चों को बिल्ली खा गई। तो मैंने देखा कि वो जहाँ पर बिल्ली ने खाया वहाँ बैठी रही, और 1-2 दिन बाद वहाँ मर गई। सदमे से मर तो गई, लेकिन मुर्गी ने मातम नहीं किया। बिल्ली के बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, मातम नहीं करता। किसी जानवर को देखा वो मातम करता है। ये तुम जानवरों से भी बदतर हो चुके हो शिया, तुम्हारी अक्लें मसख हो चुकी हैं। कुरान कहता है ना, वला तकूनु कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुलाया, उन्होंने उनको भी भुला दिया, यानी उनकी अक्लों को मसख कर दिया, उनको अपने अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गई। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है कि अल्लाह को भुला दिया। कभी सिफ़ात हमीदा पर तुम्हारा बयान नहीं सुना, कभी जिहाद के मौजू पर किसी जाकिर और मौलवी का बयान नहीं सुना, कभी नमाज के फ़ज़ाइल पर, रोज़े के फ़ज़ाइल पर, हज के फ़ज़ाइल पर, अल्लाह ताला की अज़मत पर। मेरे सैकड़ों बयान अल्लाह की अज़मत पर मौजूद हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान पर मौजूद हैं। कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मैंने पूरी किताब लिखी है, हज़रत अली के अक़वाल मुबारका। अगर आपका पता मालूम हो तो भेज भी देता हूँ, आप पढ़ भी लो। आपके किसी शिया ने नहीं लिखी होगी। शियों को अल्लाह तौफ़ीक़ ही नहीं देता, और ये जो इतना पीटते हैं ना आप लोग, ये अल्लाह पिटवाता है। ये रब बड़ी अजीम है। फरमाया वजज़ाउ सय्यतुन सय्यतुन बिमिस्लिहा, कि बुराई का बदला बुराई से मिलता है। तुम्हारे दिलों में सहाबा इकराम का बुग़्ज़ है, तुम लोगों के दिलों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 27 ग़ज़वों में रहे, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 27 ग़ज़वों में रहे और क़ुरबानियाँ दी, उनका बुग़्ज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का बुग़्ज़ है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहीं, और खाना मिलता था नहीं मिलता था आपका ताउन करती रहीं, आपका हौसला बढ़ाती रहीं, पेट पर पत्थर बांधती रहीं, 3-3 महीने आग नहीं जली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बीवियाँ रहीं। तुम लोग खा के पीज़े उड़ाकर आज सहाबा किराम पर गलत बातें करते हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है, अज़ाब है कि वो सीने जिनमें सहाबा किराम का बुग़्ज़ हो, वो सीने जिसमें खुलफ़ाए राशिदीन का बुग़्ज़ हो, वो सीने जिनमें अज़वाज मुतहरात और सारे सहाबा इकराम और सहाबियात का बुग़्ज़ हो, वो सहाबा जिन्होंने पूरी दुनिया फ़तह की, वो सहाबा और ताबईन अहले सुन्नत वल जमात वाले जिन्होंने पूरी दुनिया फ़तह की, उनका बुग़्ज़ है। अल्लाह की अज़मतों पर क़ुरबान जाऊँ, अल्लाह की शान पर क़ुरबान जाऊँ। कैसे वजज़ाउ सय्यतुन सय्यतुन बिमिस्लिहा किया है कि खूब पिटवाता है, खूब पिटवाता है, बल्कि इतना पिटवाता है कि वो हाथों से काफ़ी नहीं होता। फिर अल्लाह ने तुम्हें कहा कि जो है तुम्हारे लिए बुरा बदला तुम्हें मिला कि अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब बनकर ये छुरियों से भी अपने को पीटो, और फिर जो है वो छुरियों से भी पीटने वाले बन जाओ। और फिर कभी जुलजना की इबादत कर रहे होते हो, अरबों रुपए जुलजनाहों पर खर्च करते हो। तुम्हें और हिंदू में क्या फ़र्क है? वो गाँव माता हैं और तुम घोड़ा माता हो, हैं? घोड़े को अपनी माता बना लिए जुलजना को। वो क्या करते हैं? गाय की पूजा करते हैं और तुम घोड़े की पूजा करते हो। इस्लाम में ये कहाँ है? उसके ऊपर लाखों रुपए लगा रहे हो, उसको दुल्हन बनाते हो। अगर अब करना ही है तो उसको वैसे लाओ, लेकिन वहाँ पर उसको दुल्हन बनाना और उसको चुम्मियाँ चट्टियाँ करना, और तो वही काम जो हिंदू करते हैं, शिर्क करते हैं, तुम घोड़ों के साथ करते हो। ये तुम्हारी अक्लें मसख हो चुकी हैं। ये अल्लाह ताला का अज़ाब है तुम पर। अली अली हाँ मेरा मौला अली, हाँ मेरा मौला अली, हाँ मेरा मौला अली। मौला अली नहीं है, मौला अल्लाह तबारक व तआला है।
ہاں آقا سارے صحابہ آقا ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق بھی مولا ہیں، حضرت عمر فاروق بھی مولا ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جب مطلقاً بولا جائے گا عام لفظ تو مولا اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، کارساز ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، سجانے والا ہے، خربہ خرب قسم کے پھل اور خربہ خرب قسم کی سبزیوں اور خربوں ٹن کے حساب سے یومیہ پیدا ہو رہی ہیں، بازاروں میں پہنچانے والے حضرت علی نہیں ہیں۔ ان کی عظمت اپنی جگہ، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نہ حضرت علی ہے، نہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، وہ اللہ تعالی ہے۔ خربہ خرب ٹن کے خزانے سبزیوں کے پھلوں کے وہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، اور اربوں انسان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں۔ آپ کے گھروں میں جو خاندانوں میں بچیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ حضرت علی کی تخلیق نہیں ہے۔ اور یا علی مدد کا نعرہ یہ شرکیہ نعرہ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ آؤ میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، انگریز کی عدالتوں میں جا کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تو انگریز کی عدالتیں ہیں، ہم تو ان کو کفری عدالتیں کہتے ہیں، تو ہم ان عدالتوں میں کیوں جائیں؟ آؤ اللہ کی عدالت میں پیش آ جاتے ہیں، اور اللہ کی عدالت کا طریقہ میں نے بتا دیا، مباہلہ ہے، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ لاؤ اپنے 1 لاکھ افراد، حافظ اور حافظائیں لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، 1 کروڑ لاؤ، 1 کروڑ لائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ جو حق پر ہے اس کو زمین پر رکھ، اور جو باطل پر ہے اس کو زمین کے اندر دھسا کر جہنم رسید کر دے۔ آؤ اگر جرأت ہے تو آؤ مقابلے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔